हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। और हमारे साथ आज मौजूद है मुसन्नफ दानिश्वर प्रोफेसर मुबारक हैदर साहब। जब से ईरान वॉर स्टार्ट हुई है तब से एक बात बार बार की जा रही है जो ईरान के फेवर में लोग बात करते हैं या ईरानी रजीम के बारे में या उनके फेवर में बात करते हैं कि ये जो लड़ाई है ये उन्होंने हम पे इम्पोज नहीं की है, ईरान ने इम्पोज नहीं की है इसराइल पे और अमेरिका पे, बल्कि उन पे इम्पोज की गई है। तो अब ये उनकी रेजिस्टेंस की लड़ाई है। अब उन पे इम्पोज हुई है तो ये उनकी रेजिस्टेंस है जो अमेरिका के खिलाफ उनका हक बनता है और इसराइल के खिलाफ उनका हक बनता है। और जो जो भी इसके अपोज होता है, इसको अपोज करता है, इसके अपोजिट जाके खड़ा होता है, तो उसके ऊपर तनकीद की जाती है कि आप प्रो इजरायली हैं, आप प्रो अमेरिकन हैं, आप अमेरिकन जो ईरानी रेजिस्टेंस है उसकी आप इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो मुबारक साहब, क्या आप समझते हैं कि ये वाकई वो ही रेजिस्टेंस है जिसका हम पढ़ते आए हैं, मानते आए हैं? और हम जब 20th सेंचुरी की रेजिस्टेंस हम देखते हैं, वियतनाम की रेजिस्टेंस देखते हैं, उससे पहले लीबिया की उमर मुख्तार की हम रेजिस्टेंस देखते हैं, तो ये उसी पैराए में जाकर इसी रेजिस्टेंस को देखेंगे। और जो इसके ऊपर तनकीद करता है ईरानी रजीम के ऊपर, वो वाकई दूसरे कैंप में खड़ा होता है जाके, और इनको ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली ये ईरानी रेजिस्टेंस कितनी सेक्रेड है। रेजिस्टेंस ही डिफरेंट है। ये रेजिस्टेंस का सारा जो पैटर्न है ये डिफरेंट है। और इसलिए डिफरेंट है कि इसके पीछे जो आइडियोलॉजी है वो मॉडर्न वर्ल्ड की आइडियोलॉजी नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड की एक आइडियोलॉजी देखें जो पिछले 20th सेंचुरी की जंगें हैं, उससे पहले 19th सेंचुरी में रेजिस्टेंस है जो कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ कौमों की रेजिस्टेंस थी अपने आप को बचाने की, और वो माकूम भी हुई और फिर बाद में आज़ाद दोबारा हुई। उन आज़ादी की मूवमेंट्स को देखें, काइंडली एक एक करके गिने। जापान के खिलाफ चाइना की, और बल्कि वेस्टर्न पावर्स के जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस चाइना में कायम हो गए थे, जर्मनी का था, अमेरिका का था, इंग्लैंड का था, फ्रांस का था, सबके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और उन्होंने बाकायदा एरियाज काबू किए हुए थे चाइना के। और जापान का सबसे बड़ा डोमिनेंस था। उससे जब चाइना निकला 1911 में, मूवमेंट्स जो आज़ादी की या डेमोक्रेसी की शुरू हुई सन यासन के की लीडरशिप में। उसके अलावा इंडिया में तहरीकें चली कॉलोनियल पावर्स को। पहले रेजिस्ट करते रहे लोग, यानी जब कॉलोनियल पावर कब्जा करने आई तो रेजिस्टेंस हुई। वो रेजिस्टेंस भी कोई उनके मुल्कों तक, उनकी इकानमी के पीछे नहीं पड़े लोग। जाहिर है कि जो इंडिया की रेजिस्टेंस थी या एशिया के और कई कौमों की थी, चाइना की थी, उसमें ये नहीं इशू कभी भी नजर आया कि अपने आप को बचाने का था। लेकिन चूंकि वो कंपैरेटिवली टेक्नोलॉजिकली अभी कौमें आज़ाद इतनी ताकतवर नहीं थी जितनी नई कॉलोनियल पावर्स आई, तो वो जल्दी शिकस्त भी हो गई। मगर जब उसके बाद आज़ादी की तहरीकें उभरी हैं, उनमें आप देखें इंडिया ने कभी इंग्लैंड को तबाह करने का प्रोग्राम नहीं बनाया। ना ही ऐसा हुआ कि जापान से जब आज़ादी चाइना ने ली, बहुत बड़ी माओ ज़ेडुंग की क़यादत में बहुत बड़ी इनकलाबी तहरीक थी, उन्होंने जापान को तबाह करने का नारा नहीं लगाया। उनका कभी भी ये, उनका मिशन था कि हमने आज़ाद होना है, आप जाबिर हैं, आप जबर कर रहे हैं, आप पीछे हटो और हमें भी जिंदा इंसानों की तरह रहने दो। ये था। वियतनाम की सबसे बड़ी जंग थी। वियतनाम ने भी यही किया कि हमने आपके साथ मिल के रहना है, आपने भी ख़त्म नहीं होना, हमने भी ख़त्म नहीं होना, वी हैव टू लिव टुगेदर। और हमें, आपने आके हमारे ऊपर जबर किया है और हमने कुछ नहीं आपको कहा था और अब भी कुछ नहीं कहना चाहते। वी वॉन्ट अवर फ्रीडम। अब ये जब फाशिस्ट हुई, पावर इमर्ज हुई जापान, इसकी एक्सेस पावर्स जिन्हें आप कहते हो, जर्मनी, इटली और जापान, इन्होंने दुनिया पे अपनी मुसल तसल्लुत करने के लिए
بہت بڑی تحریک بن کے سامنے آئے، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے مقابلے میں بھی جو ریزسٹنس کی تحریکیں تھیں، انہوں نے، حالانکہ وہ ڈومیننٹ پاورز تھیں جنہوں نے ریزسٹ کیا، انہوں نے بھی جرمنی کی تباہی کا پروگرام نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا جی جرمنی کو ہم ری انسٹیٹ کریں گے، جاپان کو ری انسٹیٹ کیا، حالانکہ بہت بڑی تباہی کرنے کے بعد امریکہ نے کیا، لیکن امریکہ کا باقاعدہ وہاں جنرل جا کے بیٹھا، اس نے ریفارم کی، امریکہ نے فائنانس کیا، امریکہ نے اس کو ری بلڈ کیا، اور آج دنیا کی انتہائی تہذیب یافتہ اور انتہائی خوبصورت قوم ہے جاپان۔ اب دیکھیں یہ جو ریزسٹنس موومنٹس ہیں، ان میں کوئی بیر نہیں نظر آتا مجھے، جو ہے نا تہذیبوں کے درمیان بیر، جو کہ آپ کو جاپان موجودہ ایران کی جنگ میں بیر نظر آتا ہے، ایک جو شدید نفرت کا پروگرام نظر آتا ہے، جیسے کہ ایک صدیوں پرانی کوئی نفرت ہے آپس کی، جو کہ بار بار نظر آتی ہے۔ اور نمبر ون، نمبر ٹو، آپ کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جاپان کے اوپر مسلط کی گئی، جاپان نے تو نہیں کی تھی، درست نہیں ہے۔ دیکھیں ویتنام نے تو کبھی چائنا امریکہ پہ حملہ نہیں کیا تھا، نہ کبھی دھمکی دی تھی گھر میں بیٹھے ہوئے کہ ہم نے امریکہ کو تباہ کرنا۔ حالانکہ امریکہ نے، اس سے پہلے فرانس نے وہاں قبضے رکھے بڑی دیر تک، اور وہ لوگ 3 نسلیں لوگوں کی جو ہیں وہ بنکرز میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مرگ برہم ہے امریکہ، تباہ ہو جائے امریکہ کو، ہم جو ہی طاقت ہمیں ملے گی ہم امریکہ کا خاتمہ کریں گے، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ ان کو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے امریکہ کی طرح باعزت اور طاقتور ملک بننا ہے، ہم نے اپنے عوام کی زندگیوں میں بہتری لانی ہے، اور آپ روک رہے ہیں، آپ نے آ کے یہاں قبضہ کر کے ہمیں روک رکھا ہے ترقی سے۔ ایران کو کوئی نہیں روک رہا تھا۔ دیکھیں ایران کا جو اس وقت بہت بڑا ایگریسو جو پراپیگنڈا مشین ہے، جس میں چائنا نے بہت بڑی سٹل اور بڑی سافٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ کام کر رہے ہیں، وہ انہوں نے اس وار مشین کو بھی سپورٹ کیا ایران کی، اور پراپیگنڈا مشین کو بھی سپورٹ کیا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ پراپیگنڈا مشین نے دنیا کے بہت سارے علاقے جہاں پہ امریکہ سے اختلاف پایا جاتا ہے، وہاں ایران کو اس نفرت کا اظہار کرنے کے لیے ایران کو مرکز بنا لیا اس پراپیگنڈا مشین نے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ ایران کا جو غلط کیریکٹر ہے، جہاں پہ وہ غلط ہے، اپنی ریزسٹنس موومنٹ کو وہ مسلسل اپنی مدافعتی جنگ کہہ رہا ہے، جو کہ مدافعتی نہیں ہے۔ ایران کے مقاصد میں مدافعت سے کہیں زیادہ جارحیت تھی، بہت دیر سے۔ مطلب ایک واقعے کے اوپر چپکلش ہوئی تھی نا اس کی امریکہ سے، وہ جو مصدق والا واقعہ ہے، کہ مصدق نے نیشنلائز کیا تھا آئل، اور امریکہ نے اس کا تختہ CIA نے الٹایا۔ تو کتنے ملکوں میں یہ ہوتا ہے، لیکن پوری قوموں کی کوئی ازلی ابدی جنگ نہیں بن جاتی، ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل سانحہ ہے، بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے، چلو مصدق کو ہٹایا جانا۔ اس کے بعد کیا مصدق کے نقطہ نظر کے مطابق موجودہ ایران لڑ رہا ہے؟ یہ مصدق کا بدلہ لے رہا ہے کہ مصدق کے اوپر جو، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مصدق کا تو نقطہ نظر اور ہے، وہ تو ڈیموکریسی ہے، یہ تو ولایت فقیہ کے لیے لڑ رہے ہیں نا۔ ولایت فقیہ کا دنیا میں قائم کیا جانا، اس کے پیچھے دینی محرکات ہیں، مذہبی محرکات ہیں، اور مذہبی محرکات میں عیسائیت کے ساتھ پرانی جنگ ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں غور سے، تو یہودی کے علاوہ عیسائی دونوں طاقتوں کے اوپر انہیں مکس کر کے انہیں اس انداز سے پیش کرتا ہے ایران کہ یہ دونوں جو ہیں مذہبی طور پر اکٹھے ہیں ہمارے عظیم الشان اسلامی انقلاب کو روکنے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں خمینی کی موومنٹ کے سارے جو تانے بانے ہیں، وہ اخوان المسلمون کے ساتھ ملتے ہیں،
وہ مولانا مودودی کی تحریک کے ساتھ ملتے ہیں۔ پاکستان میں ایران سے پہلے اسلامی بنیادوں پر آئین کو پابند کرنا، جو آپ قرارداد مقاصد کہتے ہیں، جی وہ ہوا۔ یہ آپ غور کریں، یہ ریزسٹنس موومنٹس، انڈیا کی بھی تو ریزسٹنس موومنٹ تھی نا انگریز سے آزادی کی، اس میں کہیں بھی تشدد نہیں تھا۔ اور جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے یعنی مسلم انڈیا کے مسلمانوں میں گرچہ ڈیوائیڈڈ تھے، لیکن جو لوگ پاکستان مانگ رہے تھے انہوں نے تو کوئی تحریک نہیں چلائی پولیٹیکل، انہوں نے تو انڈیا کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف تحریک چلائی، انگریز سے آزادی کی تحریک نہیں چلائی۔ جابر ہندو تو نہیں تھا۔ غور کریں، ہم اپنی تاریخ کو پوری طرح ہوش کے ساتھ دیکھیں نا۔ ہماری جو مسلم تعصب کی تحریکیں ہیں اس میں آپ طالبان دیکھیں یا پاکستان موومنٹ دیکھیں یا ایران میں ولایت فقیہ دیکھیں یا اخوان المسلمون کو دیکھیں یا کتب کو دیکھیں یا طالبان کو دیکھیں، آپ ہر جگہ ایک بنیادی طور پہ ایک نعرہ مختلف شکلیں اختیار کرتا ہوا ایک ہی نعرہ دیکھیں گے کہ ہم مسلمان دنیا میں اسلام نافذ کرنے آئے ہیں اور ہمیں یہ بدمعاش قوتیں کرسچینٹی کی، ہندوازم کی، یہودیت کی، یہ ہمیں یہ ہمارے اسلام کو روکنے اور تباہ کرنے کے لیے منظم ہوئے ہیں، لہٰذا ہماری جنگ ان کے خلاف ہمارے دین کی جنگ ہے۔ خود چاہے دین کے اوپر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ الگ بحث ہے، لیکن اس آئیڈینٹی کی جنگ ہے یہ۔ اسے جتنا بھی آپ غور کریں گے اٹ از اسلامک آئیڈینٹی، اسلامک ڈیزائر فار ڈومیننس، کہ ہم کچھ نہ کر کے بھی ہم نے ڈومینیٹ کرنا دنیا کو، کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے ٹو رول دی ورلڈ۔ یہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کہ ہم ان کا دیا ہوا دین لے کے دنیا پر حکومت کریں گے۔ موٹو دین دنیا پہ حکومت کرنا ہے۔ بنو امیہ نے رسول اللہ اور ان کے خاندان کو تو مار دیا، لیکن دنیا میں امپائر اپنی قائم کی اور اسلام کے نام پہ کی۔ ٹھیک ہے نا، کتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ، کہ جس شخص کے لیے آپ کہہ رہے ہو جی کہ اس کا دین پھیلا رہے ہیں، اس کے تو آپ نے بچے بھی نہیں زندہ رہنے دیے، اس کی تو بیٹی کو جو جائیداد وہ چھوڑ کے گئے تھے جی باغ فدق، وہ بھی آپ نے لے لی، کہا کہ جی نبی کی وراثت کوئی نہیں ہوتی۔ اچھا، اب کس قدر پر لطف اور ٹکل ہوتا ہوں میں سوچ سوچ کے کہ یار واٹ اے بیوٹیفل گلدستہ ہے تضادات کا یہ جو تہذیب ہے ہماری، کہ آپ مسلسل نبی اور اس کی امیڈیٹ جو فیملی ہے اس کو ان کی گردنیں کاٹنے اور ان کا خون بہانے کے لیے آپ تڑپ رہے ہو اندر سے، لیکن آپ مالک بھی ہو اس کے دین کے، اور آپ ساری دنیا کے عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دشمن بنا کے ان کے خلاف ہر وقت اپنے لوگوں کا خون گرماتے رہتے ہو کہ ریڈی ہو جاؤ، آخری بندے تک مر جانا چاہیے نا، نہیں رہن دینا۔ ان کا خاتمہ کرنا ہمارا فرض ہے اور ان پر حکومت کرنا ہمارا حق۔ اچھا، اب وہ جب حکومت کرنے آئے تو آپ ایک یکمشت ہو جاتے ہیں، لبرل، کمیونسٹ، ڈیموکریٹ، دیندار، اللہ کے رسول کے نام پر قتل کرنے اور قتل ہونے والا، سارے یکمشت ہو جاتے ہیں کہ ایتا عیسائی تے یہودی کے خلاف جنگ ہے نا، کدی چنگے نہیں ہو سکتے، وی آر دی بیسٹ، وی آر دی بیسٹ۔ آپس میں کل بلکہ 2 گھنٹے پہلے ایک دوسرے کی جان لینے کو تیار تھے، اب اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک دم میں اکٹھے ہو گئے سارے۔ اب دیکھیں پاکستان، دی کرپٹسٹ کنٹری ان دی ورلڈ، ون آف دی، میرا خیال ہے کیا نمبر ہے آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، کہ دنیا کی میرا خیال ہے 150 ہم نیچے سے تیسرے نمبر پہ ہیں۔ نیچے سے تیسرے نمبر۔ اس کے باوجود ایران کے لیے جان جا رہی ہے ہماری،
ہمارے بڑے بڑے انٹلیکچوئل ولاگر، او ہو، ان کو کہیں سے نکال کے وہ لاتے ہیں، ایران چھا گیا، امریکہ کا اچھا میں غور کرتا رہتا ہوں، میں زبان پہ غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں۔ شی جین شی جن پنگ، کیا جو موصوف کا نام، وہ انہوں نے یہ کہا وہ جا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ امریکہ جائیں گے۔ ٹرمپ امریکہ سے آیا ہے، واپس جا رہا ہے، مار کھا کے جا رہا ہے، اس کو چپیڑیں ماری ہیں جی پنگ صاحب نے۔ اچھا وہ صاحب ہے، اچھا وہ نہیں رہا، وہ نہیں، ایون ان کا کوئی ڈاگی بھی آتا ہے نا چائنا کا، تو وہ پلورل کا اس پہ سیکھا ہمارے ولاگر اور ہمارے جو مفکر ہیں، ان کی زبان میں ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے ادب کے وہ ان ہو جاتے ہیں، اور یہ اس ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مسخرہ ہو جاتا ہے، اسٹوپڈ آدمی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہم اگر اس کو سنجیدگی سے کہیں نا کہ شیطان ہے، بڑا جابر ہے، بڑا بدماش آدمی ہے، تو ایک امیج بنے گا اس کا، پھر بھی ایک ویلیویبل یا کوئی طاقتور بندے کا امیج ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس کو اتنا بلیٹل کرنا ہے کہ وہ لگے جیسے ایک گلی محلے کا نا شودا سا لو لیول کا جوکر ہے، جو کسی طرح سے نا پتہ نہیں کیا چکر چلا کے تو صدر ہو گیا امریکہ کا، اور اس کو جتنا ہو سکے انسلٹ کرنا ہم نے۔ اچھا اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم جو ہے اس وقت امریکہ ہے؟ مطلب چائنا تو دنیا میں کہیں بھی کوئی، روس دنیا میں کہیں بھی کوئی زیادتی نہیں کر رہا، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ہم خود اپنے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں افریقہ میں ایک دوسرے کو، یا شیعہ سنی فساد میں ہم نے ایک دوسرے کی ذلتیں کی ہیں، پوری ایک تاریخ ہے ہماری، وہ سب ختم ہو جاتا ہے جو ہی کوئی کرسچین مؤثر، اگر مؤثر ہے، اگر اب اوباما صاحب ہیں، وہ آئے، انہوں نے جب چین کا دورہ کیا تو تب چائنا میں کچھ اور ہی ماحول تھا، اور ویسا تو کبھی دنیا میں کسی کا ریسیپشن نہیں، یہ بھی امریکی صدر ہے جس نے ساری زندگی میں کوئی کارنامہ نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ کالا تھا، اور اس کے ساتھ حسین لگا ہوا تھا، بارک حسین، اس کا باپ مسلمان تھا۔ تو ہمارا دل جو ہے نا دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اس کے حسین لگنے سے کہ اس کا باپ مسلمان تھا، اور ہم اس کو اپنی امیدوں کا مرکز بنا لیتے ہیں، چاہے وہ اس نے اپنے عوام کے لیے جو بھی کچھ کیا ہو، وہاں ہم ہسٹری نہیں دیکھتے۔ اب یہ جو تعصبات ہیں اس کے پیچھے دین ہے، غور کریں، ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا، یہ ریزسٹنس موومنٹ نہیں ہے، یہ ڈومیننس کی موومنٹ ہے، جس میں انفارچونیٹلی دشمن آگے سے بہت طاقت والا ہے، اس نے مارا ہے، بہت مارا ہے، لیکن اس کی مار میں ہم یہ بھی پوائنٹ غور کریں، اور میرا اس میں میں زور دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مظلومیت بھی نہیں کہنا چاہتے۔ اتنا انا کا پرابلم ہے کہ عیسائی کے ہاتھوں ہمیں، یہودی یا عیسائی کے ہاتھوں اگر ہمیں بہت تکلیف پہنچی ہے تو ہم نے اس پہ یہ نہیں کہنا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم نے کہنا ہے کہ اس کے ناک اور کان اور دانت ہم نے توڑ دیے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ہر ایک ایک گفتگو کے پہلو میں آپ غور کریں گے کہ وہ جو تکبر کا جذبہ ہے نا، جسے ہم بعض اوقات وہ کہتے ہیں خود پسندی یا تکبر یا جو نارسزم کہہ لیں، وہ آپ کو اس حد تک نظر آتا ہے کہ اپنی جو مظلومیت ہے، جو کہ بہت مثبت بات ہے، آپ کے ساتھ ظلم اگر ہوا ہے، آپ کے بچے مارے گئے،
یا آپ کے لیڈر مارے گئے، انپرووکڈ آپ کہتے جی ہم پر حملہ ہوا، تو اس کے جو تکلیف دہ اور جو مظلومیت کے پہلو ہیں وہ آپ کا حق ہے نا بیان کرنا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ اگر ہم بیان کریں گے تو ہمارا وہ عظیم قوم والا امیج ختم ہو جاتا ہے۔ ہم بہت عظیم لوگ ہیں، اور ہمیں اگر کوئی مارتا بھی ہے نا تو وہ کمینہ گھٹیا جوکر وہ ہمیں مار رہا ہے، ہم جیسے عظیم الشان آدمی کو اس نے انسلٹ کیا، بدماش نے، لو لیول کے گلی کے بدماش نے جرت کی ہے ہمارے عظیم الشان ملک صاحب کی بےزتی کرنے کی، اس کی جرت کی۔ ہم تو ملک صاحب کی بےزتی بھی نہیں چودھری صاحب کی ہے، وہ نہیں کہتے، بےزتی کون کر سکتا ہماری؟ یہ سارے آپ پیشن دیکھیں اس کے پیچھے کیا ہے۔ لیکن طالبان اس میں ایک اور چیز بھی بڑی پروپیگیٹ ہوئی ہے، اور بلکہ وہ تو آپ نے یقیناً محکم کے تحت وہ باتیں کرتے ہیں نا جی، کہ کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ اس وقت اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور اس کے تحت دیکھیں تو صرف ایران ہی ایک ایسا ملک ہے جو کفار کے مخالف، کفار کے اگینسٹ کھڑا ہے، ایک کوئی اور جی۔ تو یہ بھی، اور اس لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، کیونکہ اسلام کی روح کے مطابق یہی ہم پہ فرض ہے۔ ہاں، اور غور کریں کہ انہی کے وہ کرسچین جو ٹرمپ کے خلاف ہو گئے وہ ہمیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے۔ یعنی اب وہ کرسچین نہیں رہے، کیونکہ وہ ایک اسلام کے عظیم مقصد میں تھوڑا سا ہمیں معاون ثابت ہو رہے ہیں، لہذا وہ بہتر لوگ ہیں، وہ وہ بہتر اہل لوگ کتاب ہیں۔ ہو جاتے ہیں پھر۔ وہ بہتر لوگ ہیں، چاہے وہ اپنے ملک سے غدار ہوں، وہ بہتر لوگ ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے مذہب کو اور اللہ کی شاندار جو امت ہے اس کو مدد دینے کے لیے وہ انتہا کا گھٹیا عمل کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ہی ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ یہ بہترین لوگ ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں، یہ ان کی دیکھیں وہ آئے ہیں۔ اب وہ جو جن کا امریکہ سے تصادم ہوا ہے، یورپ کی جو قوموں کا، فرانس نے اور انگلینڈ نے، انگلینڈ میں تو وزیر اعظم کو اپنے ہی لوگوں کا اب سامنا ہے نا، جی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم غلط ہو۔ جی بات تو پیچھے وہ ہے کہ تم نے ایران کے خلاف ایک بڑی ضروری لڑائی جو ہو رہی ہے، نیوکلیئر ویپن روکنے کی لڑائی، اس میں تم نے غداری کی ہے امریکہ کے ساتھ۔ پیچھے وہ محرکات ہیں، یو ول سی کہ وہ اس کو آپ بیٹھنے نہیں دیں گے اس وزیر اعظم کو۔ اور اب وہ اگر اس نے جہاز بھیجا ہے تو اس جہاز کا احترام کرتے ہوئے ایران نے فوراً کچھ جو ٹینکر ہیں وہ ریلیز کر دیے کہ انگلینڈ کے لحاظ کرتے ہوئے، انگلینڈ کو خوش آمدید کہنے کے لیے۔ یعنی آپ آ کے اگر امریکہ کے ساتھ غداری کریں یا اس کی پیٹھ پہ چھرا ماریں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تب ہم آپ کو کرسچین زمرے سے نکال لیں گے، آپ اسلام کے معاون ہو جائیں گے، اور ہم آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ آپ نے نیک کام کیا ہے، کہ جو شیطان اعظم ہے یعنی بڑا کرسچین، اس بڑے کرسچین کے خلاف آپ کرسچینٹی سے غدار ہوئے ہیں تو شاباش ہے آپ کو۔ لیکن حب الوطنی کے نام پر آپ کو ہم جو تمغہ دے رہے تھے نا، جو ٹرمپ کو نہیں دے رہے، آپ کو دے رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ حب الوطنی کر رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ بڑے شیطان کرسچین کو، اسلام کے خلاف جو لڑ رہا ہے اس کو شکست دے رہے ہیں۔ اور جو وہاں جو امریکہ میں ڈیموکریٹس ہیں جو ہمیشہ آپ کے لیے اتنے ہی لانتی رہے ہیں، ہمیشہ نفرت رہی ہے مسلمانوں کو ان سے، وہ بھی اس وقت بہت پیارے ہیں کیونکہ وہ شیطان اعظم کے خلاف ہیں۔ اب یعنی یہ سارا شیطان اعظم کا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے دین کے نقطہ نظر سے، اس میں کوئی ریزسٹنس کی وار نہیں ہے،
اور ریزسٹنس کی وار نہیں تھی جب ایران مسلسل مصدق کے اس واقعے کے بعد، آپ کو ہسٹری کا پتہ ہے کہ خمینی کے اسٹوڈنٹس نے پکڑ لیے تھے امبیسی کے لوگ، اور ان کو کتنے سال کے بعد رہائی ہوئی تھی. تو وہ جو وہ جذبہ تھا وہ مصدق کے لیے نہیں تھا. اگر مصدق کے لیے تھا تو مصدق کا تو سمپل جمہوری نظام تھا نا، وہ بادشاہ کے بھی خلاف تھا، مصدق کے بھی خلاف تھا، تودا پارٹی کے بھی خلاف تھا، اپنے علی شریعتی کے بھی خلاف تھا. یعنی وہ اپنے بھی وہ جو شیعہ جو ڈیموکریٹک شیعہ تھے ان کے بھی خلاف تھا. اور وہ جو انقلاب ہے، اس انقلاب نے امریکہ کو اس ایک واقعہ پر کہ اس نے شاہ آف ایران کی سپورٹ کی، اس کی سزا کے طور پہ ان کو آپ نے تا عمر رہتی دنیا تک آپ نے امریکہ کو شیطان اعظم کا مرتبہ دے دیا، اور آپ نے کہا کہ دنیا میں کوئی خیر و برکت اس قوم سے تو نہیں ہو سکتی جس نے ہمارے رستے میں رکاوٹ ڈالی ذرا سی بھی، ہمارے اسلامی انقلاب کے رستے میں رکاوٹ ڈالی. اس نے شاہ کی مدد کیوں کی؟ حالانکہ شاہ بھی تو ایرانی کا نمائندہ تھا نا. اگر شاہ کے اچھا وہ یہودیوں کو جو جن کو آپ نے اس کے اوپر بلاگ بھی کیا، بہت اچھا بلاگ تھا، کانگریچولیشنز. وہ جو یہودیوں نے انہوں نے اتنی مدد لی سارے اپنے معاملات سیٹ کرنے کے لیے، جی وہ یہودی بھی آپ کے ٹارگٹ میں تھے. آپ کہہ رہے تھے کہ دشمن کو ذرا الگ الگ کر کے مارنا ہے، تو اس وقت ان کی مدد لے کے ان کو مارو، پھر ان کی مدد لے کے ان کو مارو، اور الٹیمیٹلی دنیا میں اسلام کا شیعہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دینا ہے. پھر شیعہ اسلام کا جھنڈا گاڑتے ہی مولانا مودودی اور خمینی کی سوچ میں کہیں ایک بات ملتی جلتی تھی کہ جو ہی خلیفہ بن جائے نا ہم، تو پھر ہم ایک ایک کر کے ان کو جو یہ صوبے ہیں ہمارے عرب کے صوبے، یعنی قطر ہے، کویت جی ہے، یمن ہے، ابو ظبی ہے، جی جی سعودی عمان، عرب ہے. بحرین، جی سارے جی خانہ کعبہ پر بھی ہمارا قبضہ ہونا ہے، کیونکہ وی آر دی بیسٹ مسلمس. یہ صحیح مسلمان بھی نہیں، کیونکہ ہم امام حسین کے نمائندے ہیں. اور امام حسین کا نمائندہ آپ اپنے آپ کو بنا رہے ہو، جبکہ آپ یہ دیکھتے ہو کہ آپ کے بہترین لوگ جو شیعہ جو وہاں آپ سے پہلے ایران میں انقلاب کر رہے تھے، ان کو بھی آپ نے نکال دیا بیچ میں سے، علی شریعتی ٹائپ کے لوگوں کو نکال دیا. یہ بالکل ایسا نہیں ہے، یہ اسلام کے نام کو بھی یوز کیا ہے انہوں نے. لیکن بیسیکلی تحریک کا جو آپ آئیڈینٹی بنا رہے ہیں نا، وہ آئیڈینٹی اسلام ہے. اور اس آئیڈینٹی پہ آپ مسلمان، پاکستان کے مسلمانوں کو، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو، اور انڈیا کے مسلمانوں کو آپ پریشان حال دیکھ رہے ہیں. وہ تڑپ رہے ہیں کہ یہ ایران کامیاب ہو جائے تو شاید ہماری بھی عاقبت سنور جائے. یہ بیسیکلی اس کو میں ریزسٹنس وار نہیں کہتا، میں اسے وار آف ایگریشن کہتا ہوں. ایران از فائٹنگ اے وار آف ایگریشن، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پوری دنیا کو وہ اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے مجھے نہیں پرواہ، دنیا زندہ رہے مر جائے، سارے لوگوں کو چاہے قحط ہو جائے، تباہیاں ہو جائیں، ملکوں میں آگ بد جلنی بھی بند ہو جائے، وی ڈونٹ کیئر. بس تیل کا بحران جب تک امریکہ کو لوگ، ساری دنیا کے لوگ گالیاں نہیں دیتے، نفرت سے نہیں نکالتے، تب تک ہمارا مشن مکمل نہیں ہوتا. اور حتیٰ کہ اس کے لیے جو سخت کمیونسٹ ملک ہے، جو اللہ رسول کا ٹوٹل انکاری ہے، وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. بیسک لڑائی کیا ہے؟ جیسے کچھ سپیشیز کے خلاف لڑائی نہیں ہوتی. اب میں نام مطلب ایک خاص قسم کہ وہ دیکھ کے غرا رہا ہے اور وہ اس کو دیکھ کے غرا رہی ہے، تو مطلب یہ سپیشیز کی ایک لڑائی ہے.
جس کو آ کے انسانوں نے ختم کیا ہے اور وہ جانوروں کو اکٹھا رہنا سکھایا ہے. مگر یہ جو اسپیشی کی ہیٹرڈ ہے نا، وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت ایران کے مسلمانوں میں. ان کو عرب بھی بالکل ایسے ہی لگتے ہیں. جو بندہ بھی مطلب عیسائیوں سے دوستی کر لے، کرسچین ورلڈ سے یا یہودیوں سے، وہ سمجھ لے کہ وہ راندہ درگاہ ہے. اس کا مقام جہنم ہے، اور اس دنیا میں لعنت ہے. اس پہ لعنت جانی اور اس کو نہیں رہنے دینا ہم نے. So this is not resistance. It is the war of Shia Muslim dominance جس کے لیے ایران لڑ رہا ہے. اور یہ ہمارے بیوقوف لوگ، یا آئی کانٹ سے بدنیت، لیکن میں انوسنٹ یا بیوقوف کہوں گا، جو اس سے توقع کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی عظمت کا دور شروع ہو رہا ہے. بالکل نہیں ہو رہا. مسلمان تو اتنے ہی ڈیوائیڈڈ اور رہیں گے. یہ ایران کی ایک فوقیت کی لڑائی ہے جس میں شیعہ مذہب کو انہوں نے یوز کیا ہے، اور بیسیکلی یہ دنیا بھر کے اوپر قبضہ کرنے کا ایک پلان ہے کہ ہم دنیا کی سپریم پاور ہوں. وہ تو ایران، وہ چائنا کو بھی غرائے ہیں. آپ نے دیکھا پہلے ایک دن غرائے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسی تیسی تیری تو کون ہے، تیرے بھی جہاز نہیں جانے. پھر انہوں نے کوئی اندر جو تھوڑے ماڈرن دنیا کے علوم سے بیراور ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ دے واسطے ہونا جاتے ہیں، کوئی تو رہن دو، ایک اپنے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی رہے. ان کا اچھا چلو فٹے منہ نہ تھا پر، لیکن چلو کر دو، کوئی جہاز بھیج دو. یہ یعنی تکبر ہے، بالکل تکبر ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تھینک یو مبارک صاحب. تھینک یو ویورز فار واچنگ. آپ کے جو کامنٹس ہیں بالکل ویلکم ان کو کرتے ہیں. آپ کے خیالات کو ویلکم کرتے ہیں. ضرور شیئر کریں. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، آگے بھی شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ.